अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता क्लास में हमने तकरीबन 4 आयतें एक साथ की थी। 52 नंबर आयत तक मुकम्मल कर लिया था। आज हम आयत नंबर 53 से आगाज़ करेंगे सूरतुन निसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़ल ला युतूनन नास नक़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ आई है वो है यहाँ पर अम। ये अम का लफ्ज़ जो है बुनियादी तौर पर तो हमारा है हरफ अतफ। हरफ अतफ की वा औ और अम कैटेगरी में ये आता है। अलबत्ता ये जो अम है इसकी दो अकसाम होती हैं, वो मैं आपको बयान बताता हूँ। ये जो अम है इसके बारे में एक तो होता है, इसको कहते हैं मुत्तसिला। मुत्तसिला, अच्छा, इसके मायने कभी तो जैसे मुत्तसिला में आता है ना, तो यहाँ के मायने में आता है या। इस सूरत में ये जो मुत्तसिला हमारा होता है, ये कभी तो आता है हमजा तस्विया के बाद। हमजा तस्विया क्या होता है? हमजा तस्विया ये होता है कि ये सवाल करने के लिए नहीं होता, बल्कि चाहे के मायने में होता है, चाहे ये काम करें या ना करें। जैसे दो तीन मिसालें इसकी कुरान मजीद में है, सूरह बकरा के शुरू में ही है, सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुंदिरहुम। तो ये जो हमजा है ना, ये है हमजा तस्विया, यानी ये सवाल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बराबरी के लिए, यानी ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, चाहे ये हो चाहे ये ना हो। तो ये वाला जो अम है ये कहलाता है फिर अम मुत्तसिला। यानी इसमें होता है कि अम से इधर वाले और अम से उधर वाली दोनों चीजों के दरमियान एक रब्त होता है, एक इत्तिसाल जो है वो पाया जाता है। इसी तरह की एक और मिसाल है, अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम। ये सूरह मुनाफिकून में अल्फाज हैं, चाहे आप उनके लिए बख्शिश मांगे चाहे आप उनके लिए बख्शिश ना मांगे। तो ये चाहे वाला जो पहलू है, और उसमें या, तो जो या का मफहूम है वो इस अम के जरिए से आ रहा होता है। और दूसरा जो इस मुत्तसिला वाला इस्तेमाल है वो होता है हमजा इस्तिफाम के बाद। हमजा इस्तिफाम के बाद, यानी जो नॉर्मली आ हम पढ़ते आए हैं, तो उसमें जैसे मिसाल होगी हमारे पास, आ जईदुन इंदा का अम हामिदुन। क्या तर्जुमा होगा कि तुम्हारे पास जैद है या हामिद है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो अम है, इसमें और औ में क्या फर्क होता है? औ का तर्जुमा भी हम यही कर रहे होते हैं ना, यानी हम कहें कि अजैदुन इंदा का औ हामिदुन, अजैदुन इंदा का अम हामिदुन। तो औ और अम में जो फर्क होगा वो क्या? फर्क ये होगा कि जब हम अम के जरिए कोई बात कह रहे हैं तो हमें ये यकीन है कि इन दोनों में से कोई एक मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता कि जैद है या हामिद है। जबकि औ के जरिए से अगर मैं इसी चीज को लूंगा ना, यानी मैं कहूंगा अजईदुन इंदाका औ हामिदुन, तो इस सूरत में मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कोई है भी कि नहीं, कोई है भी कि नहीं। तो यहाँ पर वो गैर यकीनी मामला है, यानी मौजूदगी जो है वो गैर यकीनी है किसी भी फर्द की। जबकि यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक की मौजूदगी वो यकीनी है, लेकिन श्योर नहीं है कि जैद मौजूद है या हामिद मौजूद है। तो ये कहलाता है अम की एक किस्म, जिसको हम कह रहे हैं अम मुत्तसिला। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों चीजों के दरमियान एक रब्त है, ये मौजूद है या वो मौजूद है, आप खबरदार करें या आप खबरदार ना करें। ये हमारा पहली किस्म है अम मुत्तसिला की। दूसरा जो अम होता है वो कहलाता है अम मुनक़तिआ। ये अम मुनक़ता जो होता है, ये बेसिकली होता तो अम है, लेकिन इसका जो तर्जुमा होता है वो होता है बल आ, यानी बल्कि और फिर ये आ, सवाल के लिए ये आ रहा होता है। तो ये जो अम है इसका तर्जुमा बल आ। क्या अल्फाज हैं? अम लहुम नसीबु मिनल मुल्क। तो ये अम का यहाँ हम तर्जुमा क्या कर लेंगे? बल आ लहुम नसीबुम मिनल मुल्क। तो तर्जुमा यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? बल्कि क्या, और बल हमारा हम जानते हैं हरफ इज़राब होता है, ये बात को रुख एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला होता है हमारा अम मुनक़तिआ। और कई जगहों पर जब आयत के शुरू में ही आ रहा होता है तो ये अम मुनक़तिआ ही इस्तेमाल होता है। चलें, तो ये हमारा इस्तेमाल हो गया कौन सा? अम मुनक़तिआ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
منقطع والا ہم یہاں استعمال ہوا ہے، تو اس کے ترجمے میں ہم کیا کر لیں گے، یعنی بل آ، کیونکہ اس کا یہ آپشنل پہ نہیں آ رہا، یعنی جو ویسے معنی ہیں نا ام کے وہ کیا ہیں یا کے، تو یہاں وہ یا والے معنی میں نہیں آ رہا، بلکہ کس معنی میں آ رہا ہے، بلکہ کیا، بلکہ کیا، تو اس لیے اس کو منقطع کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزوں کے درمیان نہیں آ رہا، بلکہ ایک الگ ہی بات یہاں سے ہماری شروع ہو جاتی ہے اس معنی میں۔ اب کیا ہے ہمارے پاس، لہم ہے، لہم ہماری یہاں پر بیسیکلی خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے، اور مبتدا مؤخر کیا ہے، نصیب، یہ ہے مبتدا، اور جب مبتدا کو مؤخر کرتے ہیں تو وہ نکرہ میں آ سکتا ہے۔ اور من الملک جو ہے اس میں من حرف جار ہے، ملک اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور یہ جو جار مجرور ہے یہ صفت بن رہا ہے نصیب کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصیب جو یہاں موصوف بھی ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر پورا مبتدا کہہ لیجیے آپ اس کو۔ تو یہاں تک ترجمہ اگر ہم کریں تو کیا ہوگا، بلکہ کیا ان کے لیے ہے کوئی حصہ، کس میں سے، بادشاہت میں سے یا سلطنت میں سے، یہ ایک سوال کے انداز میں آتا ہے، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے۔ پھر ہے فا، یہ جو فا ہے یہ ہے فا رابطہ، اور فا رابطہ کس پر آتی ہے، عام طور پہ جواب شرط پہ آتی ہے، تو اس میں جو شرط ہے وہ محذوف ہے، اس میں جو شرط ہے وہ محذوف ہے، یعنی میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا، یعنی یہاں پہ الفاظ کیا ہیں، تو یہ ہے فا اور پھر ہے اذن، تو یہ اس سے پیچھے کوئی شرط ہے، تو یہ ہمارا فا جو ہے وہ رابطہ ہے، اس سے پیچھے جو شرط ہے وہ ہے ولو کانا، یعنی ایک تو سوال ہو رہا ہے نا کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، تو اب ایک طرح کی شرط ہے، اور اگر وہ ہوتا، ولو کانا، اگر وہ حصہ ان کا ہوتا، فا تو یہ کیا کرتے، وہ بات اب آگے بیان ہو رہی ہے تو نہیں، لیکن ایک شرط معذوف مانی گئی کہ ولو کانا، اگر وہ ہوتا، اگر ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ کیا کرتے، اذا لا یؤتون الناس نقیرا، اس میں جو فا ہے وہ تو رابطہ ہو گیا، یہ جو اذن ہے یہ ہمارا ہے حرف جواب، حرف ایجاب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں تب تو یا پھر تو، تب تو یا پھر تو، یعنی اگر ایسا ہو جاتا تو، تب تو کیا کرتے یہ، لا یؤتون الناس نقیرا، اذن جو ہے ہمارا حرف جواب ہو گیا۔ لا کون سا ہوگا، یہ نفی والا ہے، نہیں والا، نفی والا کیونکہ آگے کوئی تبدیلی اس سے نہیں ہوئی ہے۔ یؤتونا، یہ ہمارا فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، کون سا صیغہ ہے یہ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب ہے، اور اس فعل کو ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، حمزہ تا یا جو ہے باب ضربہ سے آتا ہے مجرد میں، اور یہاں پہ علامت مضارع پر پیش ہے نا، تو یہ کون سا باب ہو گیا، باب افعال ہے، کیونکہ آگے تشدید نہیں ہے اور بیچ میں الف نہیں ہے، تو یہ باب افعال ہے، جمع مذکر غائب، اور باب افعال میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کئی مرتبہ، دینا، اور دینے کے پھر دو مفعول آتے ہیں، کس کو دینا اور کیا دینا، تو وہ دونوں مفعول آپ دیکھیں آگے موجود ہیں، پہلا مفعول کیا ہے، الناسا، یہ نصب اس پر آ رہی ہے، اور دوسرا مفعول کیا ہے، نقیرن، یہ اس کا دوسرا مفعول ہو گیا، تو اس میں جو نیا لفظ ہمارے پاس ہے وہ نقیر کا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، باقی تو پرانی چیزیں ہیں۔ نقیر کا مادہ واضح ہے، نون قاف را، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور نقرن اس کا مصدر بنتا ہے، اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں ٹھونگے مار کر کسی چیز میں سوراخ کرنا، اور دوسرے جو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پھونک مار کر بانسری بجانا یا بغل بجانا، وہ بھی پھونک مار کے، تو اس معنی میں آیا نا، وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، وہ پھونک ماری جائے گی اس ناقور میں، وہ جو سور میں جس کو پھونک مارنا کہتے ہیں نا، وہ چیز، اس کا ذکر آیا۔ البتہ اس میں جو لفظ بنا ہے وہ ہے نقیرن، نقیر کس کو کہتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کا جو گڑا ہوتا ہے کونے پہ، نوک پہ، اس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ لفظ انتہائی حقیر شے کے لیے جو ہے عربی کا محاورہ بن گیا، انتہائی
جو بھی ہے، جیسے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا تل برابر، تو عربی زبان میں وہ تل برابر کے لیے نقیر کا لفظ، رتی بھر جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں رتی بھر، تل برابر، تو اس طرح کا لفظ ہے یہ نقیر. آپ دیکھیں نا کھجور کی گٹلی پہ جو نوک پہ وہ جو ڈاٹ سا ہے کتنا سا ہوتا ہے، تو بس وہ چیز یہاں پر مراد ہے. تو انتہائی حقیر شے یا معمولی سی شے جو ہے اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہاں پہ آگے. تو فَإِذَن، تو تب تو، یا تو اس صورت میں، تو بہتر ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں وہ نہ دیتے، ان کو نہ دیتے، لوگوں کو. کیا نہ دیتے؟ تل برابر. تل برابر بھی کوئی چیز وہ لوگوں کو نہ دیتا. تو ان کے لیے کوئی حصہ ہے نہیں، یعنی اللہ کی بادشاہت میں سے ان کے اگر تھوڑا سا بھی اختیار دیا جاتا تو یہ اتنی بخیلی کرتے کہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے. حالانکہ ڈھیر خزانے میں سے تل برابر کسی کو دے دیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن ان کی بخیلی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ہوتا تو اس میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی چیز نہ دیتے. یہ آیت نمبر 53 ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. اس میں پھر دوبارہ ہمارے پاس ام آ رہا ہے. یہ ام بھی اسی معنی میں ہے، یہ ام بھی منقطع ام ہے، یعنی وہی بل آ، بل آ، بل آ یحسدون الناس. تو اس میں جو لفظ اب ہمارے پاس ہے وہ ہے یحسدون. تو یحسدون یہ ہمارا فعل بھی ہوگا اور فاعل بھی ہوگا اور جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ جی الناسا. الناسا جو ہے وہ اس کا مفعول بن جائے گا. اور متعلق کا فعل کیا ہو جائے گا؟ وہ ہوگا الا ما آتاہم اللہ من فضلی. یہ پورا کا پورا متعلق کا فعل بن جائے گا اس حسد کے حوالے سے. حسد کے لفظ کا مادہ دیکھ لیتے ہیں پھر آتے ہیں یہاں پہ ترجمہ کریں گے. تو یحسدون ہم بنا رہے ہیں، مادہ ہے ہا سین دال باب نصرہ سے آتا ہے، اور حسدن اس کا مصدر بنتا ہے. اور بات بہت واضح کہ ترجمے میں کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اور صرف تمنا ہی کرنا، بعض دفعہ صرف تمنا کرنا ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا، یعنی اس کو نیچا کرنے کے لیے، اس کی نعمت کے زوال کے لیے ایفرٹس کرنا، یہ بھی حسد میں پھر آ جاتا ہے. اس میں یہ ہمارا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع میں، بہت سیدھا سیدھا یفعلون کے وزن پہ یحسدون بن جائے گا، کوئی علت اس میں موجود نہیں ہے. تو یہاں ہمارا ہم ترجمہ کرنے آئے تو کیا ہو جائے گا؟ بلکہ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. لوگوں سے اب کس چیز پر حسد کرتے ہیں؟ الا ما آتاہم اللہ من فضل. اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اس میں جو الا ہے وہ ہمارا حرف جار ہے، ما ہمارا موصولہ ہے، آتا یہ ہمارا فعل ہے، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. اور جو ہم ہے پھر وہی دو چیزیں، یعنی آتا کا فعل آئے نا تو کس کو دیا اور کیا دیا. تو پہلا مفعول اس کا ہو گیا یہ ہم، اور دوسرا مفعول وہ من کے ساتھ ہے، من فضلی. کیونکہ اگر بغیر من کے ہوتا تو وہ سارا ہی فضل ہوتا، میں پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو اس لیے اس کو من فضلی ہی کے طور لیا گیا. تو اس میں من ہمارا حرف جار ہو گیا، فضلی مضاف ہو گیا، ہی کی ضمیر مضاف الیہ یہ مجرور ہو گئی، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارا مفعول نمبر 2 ہو جائے گا اس آتا کے لیے. تو مفعول نمبر 1 ہے ہم، اور مفعول نمبر 2 ہے من فضلی، اور فاعل ہے اس کا اللہ. اور ما آتاہم اللہ من فضلی یہ صلہ موصول مل کر پورا کا پورا مجرور ہوگا اللہ کی وجہ سے. تو یہ جو یعنی ما آتاہم اللہ من فضلی کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ اللہ کی وجہ سے. ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے اور ہم کی ضمیر لوگوں کی طرف ہے. تو اب ترجمہ کریں تو بلکہ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل میں سے، یعنی دینے والے ذات تو اللہ کی ہے، یہ اس پر حسد کرتے ہیں، یہ ان کے چھن جانے کی تمنا کرتے ہیں. اور اس میں جو خاص طور پر معاملہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے
کیونکہ تذکرہ یہود کا چل رہا ہے نا. یہود کا حسد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ یہ چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی کہ آخری پیغمبر کہاں پہ ہو, وہ بنی اسرائیل میں ہو, لیکن اللہ نے وہ بنی اسماعیل میں بھیج دیا. تو یہ حسد ہے. اب وہ ایک حسد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, دوسرا حسد ایمان والوں سے, یعنی یہ لوگ ہیں جن کو ایمان کی توفیق مل گئی ہے, تو ان کے بارے میں حسد کرنا کہ یہ ایمان کی دولت ان سے چھن جائے. تو خود تو وہ ایمان لا نہیں رہے, اور دوسروں جن لوگوں کے پاس ایمان ہے ان سے حسد کر رہے ہیں, ان کی اس ایمان کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں. یہاں تک ہو گیا ترجمہ, آگے بڑھتے ہیں جی. تو ہمارے پاس کیا ہے, فقد. تو یہ جو فا ہے یہ وہی عطف والا ہے, اور قد ہمارا حرف تحقیق, یہ ماضی پر آتا ہے تو ماضی قریب اس میں بن جاتا ہے, ماضی قریب ماضی کی قسم میں بن جاتا ہے, اور آگے ماضی ہی آ رہا ہے. آتینا, آتینا جو ہے یہ بھی ماضی ہی کا صیغہ ہے, یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے, لہٰذا میں آتینا والے فعل کی کوئی کنسٹرکشن یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں, وہ پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے. تو آتینا ہمارا جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی کے اندر, اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. اور پھر وہی آتینا دینے کے معنی میں آیا, تو پھر دینے کے دو مفعول آئیں گے, کس کو دینا اور کیا دینا. تو پہلا مفعول کیا ہو گیا, آل ابراہیم, اور دوسرا مفعول کیا ہو گیا, الکتاب والحکمت. تو آلہ جو ہے یہ مضاف ہے, ابراہیم اس کا مضاف الیہ ہے, اور یہ بن گیا مفعول اول. یہ ابراہیم نسب میں جر میں, نسب میں جی, مضاف الیہ ہے نا بھائی, مضاف الیہ تو جو بھی ہوگا جر میں ہی ہوگا, نسب میں تھوڑی ہوگا. ہاں نسب میں یہ اعلیٰ کا لفظ ہے, اعلیٰ کا لفظ نسب میں ہے, ابراہیم جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, غیر منصرف اسم ہے اس لیے اس کا نسب اور جر ایک جیسا ہوتا. تو اعلیٰ ابراہیم پہلا مفعول ہو گیا, اور الکتابہ والحکمہ کے درمیان میں یہ حرف عطف ہے واو کا, اور یہ پورا مل کر مفعول نمبر 2 بن گیا, مفعول ثانی ہو گیا. اس میں جو لفظ ہے آل کا, اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے کیا مادہ ہوگا جس کا, حمزہ واو لام, باب نصرہ سے یہ آتا ہے, اور اولن یا معالن یہ دونوں اس کے مصدر بنتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا, یا پھر واپس ہونا. اور اس سے پھر ایک ہمارا لفظ بنتا ہے آلن, یہ ہمارا اس میں صفت ہے, صفت کے طور پر یہ آتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تعلق والا اور پیروکار. پھر یہ استعمال ہوتا ہے کسی اہل علم یا صاحب شرف یا کسی بھی مشہور شخصیت, کسی بھی اعتبار سے وہ مشہور ہو, ہستی کہہ لیجیے, شخصیت کہہ لیجیے, مشہور ہستی کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے یہ, یعنی وہ ہستی کا لفظ جو ہوتا ہے وہ پھر مضاف الیہ بن جاتی ہے, اور یہ جو آل کا لفظ ہے یہ اس کے لیے مضاف پھر بنتا ہے, اکیلے نہیں آتا, مضاف بن کر آئے گا, لیکن اس کا مضاف الیہ کون ہوگا, کوئی مشہور ہستی ہوگی, کوئی صاحب علم, کوئی صاحب شرف, کوئی تکریم والی شخصیت, یا کسی اور اعتبار سے مشہور شخصیت ہوگی, اس کی طرف یہ مضاف بن کر آتا ہے. تو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس اس آل کے اعتبار سے کیا کیا لفظ آئے ہیں. ایک تو آیا ہے آل عمران, پھر آل فرعون, پھر آل ابراہیم جیسا یہاں پر بھی ذکر ہے, آلو موسیٰ و ہارون, یہ لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں. اور درود شریف میں ہم آل محمد کا لفظ ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ آل کا لفظ ہے جو ان شخصیات کی طرف اور دیگر پیغمبروں کی طرف بھی یہ منسوب ہو کر آ سکتا ہے. جیسے آل لوط, تو آل لوط کا لفظ ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے, اور مطلب کسی بھی پیغمبر کی طرف یہ منسوب ہو کر آ سکتا ہے. اچھا, ایک اور لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اہل. اہل کا جو لفظ ہے وہ گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ گھر والے چاہے اس کے پیروکار ہوں یا نہ ہوں. تو اہل محمد وہ کون ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, اور آل محمد میں آپ کے تمام تر پیروکار آ جائیں گے, یعنی تمام امت ہی جو ہے وہ آل محمد ہے, جبکہ اہل محمد میں وہ تو جو مخصوص افراد ہیں وہی اس کے اندر آئیں گے.
اسی لیے قرآن مجید میں جو ہے وہ اہل فرعون نہیں آیا بلکہ آل فرعون آیا، یعنی جو بھی فرعون کے پیروکار تھے، اس کے جتنے بھی حکومتی کارندے تھے، وزراء وغیرہ، ان سب کے لیے جو لفظ آیا وہ آل فرعون کا آیا، کیونکہ وہ سب کے سب فرعون کے پیروکار تھے۔ اس طریقے سے آل ابراہیم جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اردو میں بھی لفظ سنا ہوگا آل اولاد، تو آل اور اولاد تو اہل ہو گئے، اور آل میں جتنے بھی ان کے پیروکار ہوں تو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں آ جائیں واپس، تو ترجمہ کرتے ہیں۔ تو فقد آتینا، پس ہم دے چکے، یہ چکے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی قریب والا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ دے چکے آل ابراہیم ہی ترجمہ کر لیتے، مفہوم تو میں بتا چکا ہوں آپ۔ آل ابراہیم کو کیا دے چکے؟ الکتاب والحکمہ، یعنی کتاب اور حکمت۔ اب ان میں وہ اپنی تفصیلی کتاب سے مراد وہ کتابیں جو وقتاً فوقتاً پیغمبروں پر آتی رہی، اور حکمت سے مراد یہاں نبوت بھی لی جا سکتی ہے، رسالت بھی لی جا سکتی ہے، اور عمومی جو دانائی کی باتیں ہیں وہ بھی اس میں مراد لی جا سکتی ہیں۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے کس بات کا حسد کر رہے ہو، جبکہ یہ جو کتاب اور حکمت ہے وہ تو آل ابراہیم ہی کو ہم نے دی ہے۔ بس ہوا یہ کہ اب تک آل ابراہیم میں سے بنی اسرائیل کو ہم دیتے رہے تھے، اب آل ابراہیم میں سے ہم نے بنی اسماعیل کو دے دیے، تو تمہیں کس بات کی پریشانی ہے، تمہیں کس بات کا حسد ہے؟ اور پھر آگے دوبارہ یہ جو واو ہے یہ عطف کا ہے، لیکن یہ عطف ہو رہا ہے آتینا پہ، اس کا عطف کتاب اور حکمت پر نہیں ہے بلکہ اس کا عطف ہو رہا ہے آتینا، لہذا دوبارہ وہ آتینا آیا، تو یہ آتینا پھر وہی ہمارا فعل اور فاعل آ گیا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے دو مفعول، ٹھیک ہے نا، ہم اور ملکن عظیمن، تو یہ مفعول پہلا ہو گیا، یہ ہم بالکل آل ابراہیم کی طرف جائے گی، اور ملکن عظیمن میں ملکن موصوف ہو گیا اور عظیم اس کی صفت ہو گئی، اور یہ دوسرا مفعول بن کر ہمارے پاس آ گیا۔ تو اب اس کا اگر ہم ترجمہ کریں، اور ہم دے چکے انہیں ملکن عظیمن، عظیم سلطنت یا عظیم بادشاہت، تو یہ آل ابراہیم ہی کے اندر وہ حضرت طالوت بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، اور پھر آگے چل کر حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، تو یہ ایک بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو عطا فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو اب یہ جو فا ہے یہ پھر وہی فا عطف والا ہے، یعنی یہی جو لوگ جن کو ہم نے بادشاہت وغیرہ اور کتابیں دی، نعمت عطا کی، تو ان میں اب دو طرح کے لوگ ہوئے، تو من ہم جو یہ ہم ہے یہ آل ابراہیم ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا من ہمارا حرف جار ہے، اور ہم جو ہے وہ مجرور ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، تو فمن ہم، تو ان میں سے کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تو ان میں سے من، جو، یہ من ہمارا موصولہ ہو جائے گا، آمنا بھی، آمنا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ ہے بالکل، تو اچھا فائل آگے کوئی نہیں ہے تو فائل اس کے اندر ہی ہمارا ہوگا، اور وہ من جو ہے وہی اصل میں اس کا فائل بن رہا ہے، تو یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا بھی، یہ جو بھی میں ہی کی ضمیر ہے یہ وہ الکتاب اور الحکمت ان کے مجموعے کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، یعنی وہ جو کتاب ہو، وہ جو حکمت اور وہ جو نبوت اور وہ رسالت ملتی رہی پیغمبروں کو، تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب اور حکمت جدا جدا نہیں بلکہ یہ کہ ایک ہی شے کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی، کتابیں بھی دی اور حکمت بھی دی، نبوت بھی دی اور کتابیں بھی دی۔ اچھا تو بھی ہو گیا، پھر واو عطف کا آ گیا، پھر منہم آ گیا وہی جار مجرور، من دوبارہ موصولہ آ گیا، اور اب آمنہ کے بجائے کیا ہے؟ اب صدا، صدا کا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہی موجود ہیں، اور ان ہو میں پھر وہی ہو کی ضمیر کتاب اور حکمت ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس میں جو نیا لفظ ہمارے لیے وہ کون سا ہے؟ صدا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو صدا کا مادہ ہے صاد دال، دال جو کہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے،
اور مصدر اس کا بنتا ہے صدن. دو معنوں میں ہی آتا ہے, ایک اس کے لازمی معنی ہوتے ہیں اور ایک اس کے متعدی معنی ہوتے ہیں. لازمی معنوں میں اگر آتا ہے تو ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا, یہ بطور فعل لازم ہوتا ہے, اور اس میں جس چیز سے رکا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ وہ چیز آئے گی جس سے روکا جا رہا ہے. لہٰذا یہاں آپ دیکھیے کہ صدا انہو, ان کے ساتھ. اور بار بار آتا ہے کہ وصدو ان سبیل اللہ, تو وہاں وہ ان کے ساتھ آتا ہے. اچھا, دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں متعدی میں, اس میں پھر کیا ہوگا, کسی کو کسی چیز سے روک دینا, یہ متعدی معنی میں آ جاتا ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو روکا جاتا ہے, جس کو روکا جائے گا وہ مفعول بھی نفسی ہی ہوگا, یعنی وہ حالت نصب میں آ جائے گا, اور جس چیز سے روکا جائے گا وہ ان کے ساتھ آئے گی. لہذا یسدونا ہم ان سبیل اللہ, وہ سب روکتے ہیں ان کو اللہ کی راہ سے. تو اگر اس کے آگے کوئی ضمیر آ جائے گی یا کوئی مفعول ایسا آ جائے گا کہ جن کو روکا جا رہا ہے, تو پھر وہ متعدی معنی میں آ جائے گا. اور اگر وہ ضمیر نہ آ رہی ہو تو پھر خود رکنے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو کوئی مفعول اس کا نہیں ہے, یعنی اگر آپ آیت میں آ جائیں یہاں پہ, تو آگے اس کے ساتھ کوئی مفعول نہیں ہے بلکہ براہ راست ان آ گیا ہے, تو یہاں وہ خود رکنے کے معنی میں استعمال ہوگا. تو کیا ترجمہ ہوگا, تو ان میں سے ہاں جو ایمان لائے اس پر, اور ان میں سے جو رک گئے اس سے. یعنی دو طرح کے لوگ ان میں آ گئے, یعنی آل ابراہیم میں ہم نے کتاب اور حکمت بھی دی, ان کو بڑی بادشاہت بھی دی, لیکن اسی آل ابراہیم کے اندر کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس پر ایمان لائے, اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس سے رک گئے, حق کو قبول کرنے سے رک گئے. تو اب جو لوگ حق کو قبول کرنے سے رکے ان کا کیا انجام ہوگا, اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. تو یہ جو واو ہے یہ استئناف کا ہے, ایک الگ بات ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے, اس کا تعلق پیچھے کسی پہ جڑ نہیں رہا. اور کفا کے لفظ کو ہم دو نشستوں میں پہلے دیکھ چکے ہیں. کفا یکفی باب ضربہ سے آتا ہے, اور اس کا جو فائل ہے وہ بی کے ساتھ آتا ہے. اس کا فائل جو ہے وہ بی, جیسے کفا باللہ ولیًا, کفا باللہ نصیرا, اور اس سے پہلے بھی آیا تھا وَقَفَا بِهِ اسمًا مُبِينًا, تو بی کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں بھی یہ جو جہنم ہے یہ ہے اس کا فائل, لیکن بی کے ساتھ ہے اس لیے وہ جر میں چلے گی, اور جہنم کا لفظ غیر منصرف ہے اس لیے اس کا جر اور نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی ہمیں لکھ رہا ہے. یہ جو جہنمہ کا لفظ ہے یہ سمجھیے کہ آگ کے لیے خاص نام ہے. ویسے جہنم کا لفظ میں دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں, جہنم کہتے ہیں گہری چیز کو, کوئی بڑی گہری چیز ہو, اس لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بئر جہنم, ایک عربی کا لفظ ہے بئر جہنما, تو وہ استعمال ہوتا ہے گہرے کنویں کے لیے. لیکن یہ جو جہنم کا لفظ ہے یہ بہرحال آگ کا اسم علم ہے, یعنی جو جہنم ہے, جو دوزخ ہے, اس کا اسم علم کے طور پر قرآن مجید میں استعمال ہو, اور یہ مونس کے طور پر لفظ, یہ مونس لفظ ہے. تو جہنم اس کا فائل ہو گیا. سعیرن کیا ہو جائے گا اب, یہ ہو جائے گی تمیز, جیسے ولیًا نصیرن اسمن مبینن, اس سے پہلے تمیز گزرے ہیں کفا کے لفظ کے ساتھ. تو جیسے وکفا باللہ وکیلا, کفا باللہ شہیدا, تو یہ سب کے سب بطور تمیز آ رہے ہیں. تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا, وکفا بھی جہنما, اور جہنم کافی ہے, اور جہنم کافی ہے کس اعتبار سے, سعیرن, سعیر ہونے کے اعتبار. سعیر کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر ترجمہ آرام سے ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ. غیر حقیقی مؤنث جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ دونوں طرح سے جائز ہوتا ہے. جو غیر حقیقی مؤنث, جیسے شمس کا لفظ ہے نا, تو شمس کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ طلعت شمس بھی صحیح ہے اور طلعت الشمس بھی صحیح ہے. ایسی یہ جہنم بھی غیر حقیقی مؤنث اسم ہے, اس کے ساتھ مذکر بھی صحیح ہے اور مؤنث بھی صحیح ہے. لہذا کہیں کہیں مؤنث آئے, جیسے یوم نقول لجہنم حل امتلأتی,
تی، و تقولو وہ مؤنث کا فعل وہاں آیا، اور بہت سی جگہوں پہ مذکر کا آیا، تو چونکہ غیر حقیقی مؤنث سے ہوتے ہیں ان کے لیے دونوں طرح سے جائز ہوتا ہے فعل کو استعمال کرنا. تو ہم ابھی لفظ دیکھ رہے ہیں سعیر کا، تو اس کا مادہ ہے سین عین را، یہ آتا ہے باب فتح سے، اور اس کا مصدر بنتا ہے سعرن. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں جی کسی کو اشتعال دلانا، یہاں بھڑکانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں آگ جلانے کے، یہ بطور فعل جب آتا ہے. البتہ یہ جو سعیر کا لفظ آیا ہے سعیرن، یہ فعیل ان کے وزن پہ ہمارا اس میں صفت ہے، اور اس کے معنی ہوں گے ہمیشہ جلنے والی آگ یا شولوں والی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے اس معنی میں. تو کفا بھی جہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم ہمیشہ جلنے والی آگ ہونے کے اعتبار سے یا شولوں والی آگ ہونے کے اعتبار سے، دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں. یہاں ہم کر سکتے ہیں یہ ترجمہ، اور جہنم کافی ہے بطور ہمیشہ جلنے والی آگ کے. جی تو اب ہمارے پاس ایک آیت اور ہم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گی، تھوڑی سی دیر میں ہی ہو جائے گی، آسان الفاظ ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جی تو اب ہمارے پاس کیا ہے، انا کیا ہے ہمارا پرانا دوست ہے، مشبہ بالفعل، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذین ہمارا اس میں موصولہ ہو گیا، اور کفرو جو ہے وہ اس کا صلہ بن گیا، اور یہ فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اور یہ ماضی کا کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا تیسرا صیغہ ہے. تو یہاں تک تو بہت آسان ہے، بلکہ بی آیاتنا کو بھی لے لیں تو بی ہمارا حرف جار ہے، اور آیاتی اس کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، اور یہ مضاف بھی ہو رہا ہے، اور نا کی جو ضمیر ہے وہ مضافل ہے، اور یہ بی کی وجہ سے یہ پورا حصہ مجرور ہو گیا، اور یہ کفرو کے لیے متعلقہ فعل ہو جائے گا، بی آیاتنا کفرو کے لیے متعلقہ فعل ہو جائے گا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ہاں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو ماننے سے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے، سوفا نسلیہم نارن. یہ جو سوفا کا لفظ ہے یہ ہے ہمارا حرف استقبال، یہ استقبال اردو والا نہیں ہے، یعنی مستقبل کا حرف. ہم نے پڑھے تھے نا دو، ایک سین اور ایک سوفا، تو سین بھی حرف استقبال ہے اور سوفا بھی حرف استقبال ہے. تو ان قریب یا جلد کے معنی میں پھر یہ آتا ہے. نسلی یہ کون سا صیغہ لگ رہا ہے، جمع متکلم کا، نون سے شروع ہو رہا ہے اور علامت مضارع پر پیش ہے، تو یہ باب افعال ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کیسے بنا ہے. البتہ یہ ہے اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے جو کہ دو مفعول کا متعدی ہوتا ہے، لہذا اس کا پہلا مفعول ہے ہم، ہاں، اور نارن جو ہے وہ اس کا دوسرا مفعول. تو نسلی کے لفظ کو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں جی اس پہ. تو اس کا مادہ ہے صاد لام اور یا، باب ضربہ سے آتا ہے یہ، اور اس کا مصدر بنتا ہے سلین. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو آگ میں ڈالنا، کسی کو آگ میں ڈالنا یا کسی چیز کو آگ پر بھوننا. باب افعال میں اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہے کسی کو آگ میں گرانا یا داخل کرنا، یعنی آگ ہی میں داخل کرنا، یہ اس کے معنی ہے. یعنی نسلی کے اندر آگ میں داخل کرنے کا مفہوم موجود ہے. یہ نارن کا لفظ آگے نہیں بھی آتا تب بھی صرف نسلیہم ہوتا تو بھی اس کے معنی آگ میں گرانے یا آگ میں داخل کرنے کے ہوتے، لیکن تاکید اس میں اس اعتبار سے آ گئی کہ نارن کے لفظ کو الگ سے لکھ دیا گیا. اس میں یہ ہمارا بنا ہے مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ. نفعلو کا وزن ہے ہمارے پاس، کیا بنے گا، صاد لام یا اس میں ڈالیں گے تو نسلیو، نسلیو. یہاں پر ناقص کا ایک قاعدہ ہے، کیونکہ یہ جو مادہ ہے اس کا نام کیا ہوگا،
नाकिस याई। तो नाकिस याई का एक कायदा है कि या पेश वाली हो और उससे पीछे अगर देर हो तो हम इस या को साकिन कर देते हैं। तो ये काम हम यहाँ करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नुस्ली। और जमा मुतकल्लिम यानी हम दाखिल करेंगे, सौफा नुस्ली हिम। आइए वहां तर्जुमा करते हैं। तो सौफा नुस्ली हिम नारन, क्या तर्जुमा करेंगे? अनकरीब, हाँ, हम दाखिल करेंगे उन्हें आग में। तो ये तो हो गया एक, यानी सजा का एक रुख ये हो गया कि हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। अच्छा, अब आग में दाखिल करने के बाद की जो कैफियत है वो अगले हिस्से में बयान हो रही है। वो क्या है? तो कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, इसमें ये जो कुल्लमा का लफ्ज है ना, ये हमारा ज़र्फ भी है और इसमें शर्त का मफहूम भी पाया जाता है। इसको हम कहेंगे ज़र्फिया शर्तिया, कुल्लमा। और इसका तर्जुमा क्या होता है? जब भी। अच्छा, फिर क्या है? नज़िजत जुलूदुहुम, इसमें नज़िजत जो है हमारा फेल है और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। और जुलूदुहुम जो है वो इसका फ़ाइल है। इसमें जुलूद जो है वो मुज़ाफ़ है और हुम की ज़मीर मुज़ाफ़िल है और ये पूरा मिलकर फ़ाइल बन गया। और नज़िजत जुलूदुहुम जो है ये पूरा हो गया बयान शर्त। और बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ये हो जाएगा जवाब शर्त। तो इसमें जो नज़िजत और कुल्लमा का लफ्ज़, इसको ज़रा देख लें पहले। अच्छा, हमारे पास कुछ तो हरफ़े शर्त हैं जो कि क्या है? जाज़िम मुज़ारे हैं, जो कि मुज़ारे को जज़म देते हैं। उनमें क्या है हमारे पास? इन और मन, ये दो बुनियादी ऐसे हरफ़े शर्त हैं जो जज़म देने वाले हैं। लेकिन कुछ हरफ़े शर्त ऐसे हैं अरबी ज़ुबान में जो गैर जाज़िम हैं। उनमें कौन कौन से हैं? उनमें एक है लव, एक है लौला, एक है इज़ा और एक है ये कुल्लमा। ये जो चार हमारे पास हरफ़े शर्त हैं ये गैर जाज़िम हैं, यानी इनके बाद अगर फ़ेल मुज़ारे आएगा तो वो मजज़ूम नहीं होगा, लेकिन शर्त का मफ़हूम बहरहाल उसमें आ जाएगा। लेकिन इन और मन के बाद अगर कोई फ़ेल मुज़ारे आएगा तो वो मजज़ूम भी होगा, शर्त भी आएगी और मजज़ूम भी होगा। लेकिन ये जो चार हैं ये हरफ़े शर्त गैर जाज़िम हैं, लौ, लौला, इज़ा और कुल्लमा। ये तो हो गया। अब नज़ीजत के लफ्ज़ को अगर आप देखें, नून, वाद और जीम, ये बाब समिया है जी। और नज़जन, ये इसका मज़दर बन जाता है। क्या मायने होंगे इसके? इसके मायने होते हैं फल या गोश्त का पक जाना। तो उसमें ये हमारा कौन सा सीगा है जी? माजी का वाहिद मुअन्नस गायब। और वाहिद मुअन्नस गायब क्यों आया? क्योंकि आगे इसका फाइल कौन है? जुलूद, जो कि अभी हम देख लेते हैं किसकी जमा है। तो उस लफ्ज़ को भी बल्कि देख लेते हैं साथ ही। यानी जुलूद का जो लफ्ज़ है, जीम, लाम और दाल इसका मादा है। बाब ज़राबा से ये बतौर फ़ेल आता है। जलादा यजलिदु जल्दन, जलादा यजलिदु जल्दन, इसके बतौर फ़ेल मायने होते हैं चमड़े या खाल पे मारना। और इससे लफ्ज़ हमारे पास बनता है जिल्दुन और उसकी जमा है जुलूदुन। और ये लफ्ज़ आता है खाल के मानों में। तो चूंकि ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, इसलिए जो इसका फ़ेल आया वो वाहिद मुअन्नस का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ अगर हम आए तर्जुमा करें तो कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब भी पक जाएंगी उनकी खालें, जमा में आएगा जब भी पक जाएंगी उनकी खालें, या जब जब पक जाएंगी उनकी खालें। तो क्या करेंगे हम? बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। ये जो बद्दलना है ये कौन सा बाब लग रहा है आपको? बाबे, बाबे तफ़ईल है और उसमें ये जमा मुतकल्लिम का हमारा सीगा है। बद्दला युबद्दिलु तब्दीलन, किसी शय को किसी शय से तब्दील कर देना, या किसी को किसी और से तब्दील कर देना। तो इसके भी फिर दो मफूल आते हैं। इसके भी दो मफूल आते हैं। पहला मफूल यहाँ आ गया हुम और दूसरा मफूल क्या है?
जुलूदन, और जुलूदन ये जो गई रहा है ये सिफत है इस जुलूदन की, इसीलिए चूंकि ये नसब में है इसकी सिफत देखें गैरा, वो भी नसब में है, और गैरहा खुद मुदाफ और मुदाफ इलैहि है, और हा की जो ज़मीर है वो जुलूद की तरफ जा रही है, वही गैर आकिल की जमा मुकस्सर होने की वजह से, तो गैरहा जो है वो सिफत हो गए और ये जुलूद उसके मौसूफ हो गए। और ये जो पूरा हिस्सा है ये हो गया जवाब शर्त। अब तर्जुमा क्या हो जाएगा, जब जब पक जाएंगी उनकी खालें तो, ये जवाब शर्त को जाहिर करने के लिए हम तो लगा रहे हैं, तो हम बदल देंगे उन्हें दूसरी खालों से, ये आसान और सादा तर्जुमा होगा, यानी खालों से उन खालों के अलावा, यूं करें तर्जुमा, हम बदल देंगे उन्हें दूसरी खालों से, ये आसान तर्जुमा है, लेकिन ज्यादा डिटेल तर्जुमा क्या होगा, खालों से उन खालों के अलावा, तो यहाँ आसान तर्जुमा लिख लेते हैं, दूसरी खालों से। जी जहन्नम की आग के बारे में है कि जब जब वो आग उनकी पका देगी ना उनकी खालों को, हाँ तो एक नई जिल्द उनको हम दे देंगे, ये मुराद है यहाँ पर। और यहाँ हम की जो ज़मीर है वो को कफरू के लिए ही बिल्कुल, या यूं कर सकते हैं कि हम तब्दील कर देंगे उनके लिए दूसरी खालें, यूं कर लें तो उनको के बजाय उनके लिए कर लें, यानी बदलना हम के बजाय बदलना लहुम कर लें, हम उनके लिए बदल देंगे खालों को दूसरी खालों से, यूं कर लें। अच्छा ये काम क्यों करेंगे, ली यजूकुल अजाबा, ये जो ली है ये है लामे कई, जो कि हमारा इल्लत को बयान करने के लिए आता है, वजह किसी काम को करने की वजह, और ये लामे कई चूंकि नासिब मुजारे है तो इसलिए आप आगे देखें नून गिर गया, यजूकूना का नून गिर गया, तो ये मुजारे मंसूब हो गया हमारा, और इसमें हमारा फेल भी है और फाइल भी है, ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और अल अजाबा ये इसका हो जाएगा मफूल। तो ये किस लिए होगा, अच्छा ये जो लफ्ज़ है इसको अगर आप देखें आसान सा है, ये मादा इसका है जाल वाओ और काफ, बाब नसरा से आता है, जा का यजूकु जौकन, माने होते हैं चखना, ठीक है ना, जायका लेना चखना, तो उसमें ये हमारा बना है मुजारे में जमा मुजक्कर गायब, बाब नसरा में यफ उलूना के वजन पे ये बनेगा यज वो कूना, यज वो कूना। अब हो ये रहा है कि चूंकि ये मादा है अजवफे वावी, कुछ ना कुछ तो इसने करना था, ऐसा किया इसने ये कि वाव मुताहरे के पीछे वाला पड़ोसी खाली बैठा है, तो वाव की जो पेश है वो चली गई पीछे जाल पे, और चूंकि पीछे पेश गया है उसकी वाव से दोस्ती है, इसलिए वाव को हमने फिर मजीद तब्दील नहीं किया, तो ये बन गया यजू खूना, बिल्कुल ऐसे जैसे यकूलूना बनता है, काफ वाव लाम होता है ना, उससे यजूकू यकूलूना बनता है, तो ऐसे ही है जाल वाव काफ से बन गया यजूकूना। तो सिर्फ यजूकूना का तर्जुमा क्या होगा, वो चखेंगे, ली यजूकू ताकि वो चखें, किस चीज को चखें, अजाब को, यहाँ मैं कर देता हूँ तर्जुमा, ताकि वो चखें अजाब को। और आखिरी हिस्सा फिर बहुत आसान सा है, हम पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं, इसमें इन्ना हमारा मुशब्बह बिल फेल है, और अल्लाह जो है वो इसका इसिम हो गया और इसीलिए वो नसब में आ गया, काना हमारा फेल नाकिस है, और काना की खबर क्या है, अजीजन और हकीमन, तो अजीज जो है वो खबर अव्वल है और हकीम जो है वो खबर दोम है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं है, ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। और काना अजीजन हकीमा ये इन्ना की खबर हो जाएगी, इसका बस तर्जुमा कर लें बड़े आसान से हो जाएगा, क्या होगा जी, बेशक अल्लाह है, यहाँ काना का तर्जुमा था नहीं करेंगे, है करेंगे, बेशक अल्लाह है गालिब, अजीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी हस्ती को कहते हैं जिसके इख्तियार पर कोई तहदीद ना हो, कोई लिमिट ना हो, लामहदूद इख्तियार वाली हस्ती, तो वो अजीज हो गई। और हकीम
یعنی مسلسل حکمت والا، کمال حکمت والا. تو بے شک اللہ ہے غالب کمال حکمت والا. تو یہ الحمدللہ جی آج بھی ہم نے تقریباً 4 آیتیں مکمل کی ہیں. آیت نمبر 56 تک ہمارا مطالعہ ہو گیا. اب اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 57 سے آغاز کریں گے. تو آپ لوگوں سے پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی جی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.